अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला के नाम से हम शुरू करते हैं आज का लेसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत निसा से शुरू करते हैं, आयत नंबर 142 से। हमने पीछे जो है मुनाफिकीन के बारे में ये कंटिन्यूएशन है जो पिछले हम लोग पढ़कर आ रहे हैं अबाउट मुनाफिकीन के, उनके रवैयों के बारे में। और आज की आयत जो है हमने इस तरह पढ़नी और सुननी है कि हर एक ने अपने ऊपर अपने आप को असेस करना है कि दूसरों की फिक्र नहीं करनी, अपने आप को सिर्फ रखना है कि हो सकता है कि हम अपने अल्लाह के खौफ से अपने आप की करेक्शन कर लें और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल मुनाफिकीन युखादिऊना, खा दाल आइन रूट लेटर्स हैं। खादा कहते हैं धोखा देने को, और ये जो युखादिऊना फ़िल मुदारी है कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को। देखिए यहाँ पर अल्लाह के ऊपर फतह है, तो अल्लाह को मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिकीन धोखा देते हैं अल्लाह को। वो और हुआ वो, या हालांकि जबकि वो ख़ादिउहुम, धोखा देने वाले हैं, धोखा देने वाला है उनको, यानी कि अल्लाह ताला उनको धोखा देने वाला है। इसमें फाइल अल्लाह की तरफ है। वह और इज़ा, जब कामू, वो खड़े होते हैं, कॉफ वाव मीम पहले भी बताया था, खड़े होते हैं इला सलाती, नमाज के लिए, या इला तरफ सलाती, नमाज यानी कि नमाज के लिए। कामू, वो खड़े होते हैं, कुसाला काफ सीन लाम कसर कहते हैं ना, कसला सुस्ती को, तो वो काहिली से खड़े होते हैं। युराऊना, दिखलाते हैं, अन्नासा, लोगों को, वह और ला नहीं, या करुणा, वो याद करते या जिक्र करते, या अल्लाह को या अल्लाह का, इल्ला मगर कलीला, बहुत थोड़ा, काफ लाम ना। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में एक और बात बता दी है कि मुनाफिकीन जो है जिनके दिल में जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ लिया है, जबान से इकरार कर लिया है, लेकिन दिल में उनका ईमान नहीं है, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में कंटिन्यूएशन है कि ये उनकी अनदर बहुत बड़ी उनमें ये क्या कहना चाहिए कि उनकी एक सिर्फ क्वालिटी होती है कि वो क्या करते हैं कि सिर्फ दूसरों को समझते हैं कि बहुत बेवकूफ़ हैं और सिर्फ अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। मुनाफिक कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो कोई अक्लमंद है ही नहीं, और फिर कहते हैं, जब धोखा देते हैं, और तो वो अल्लाह को कहते हैं कि देखो हमने अल्लाह को धोखा दे दिया कि हम मुसलमान हो गए, लेकिन जो है वो एक्चुअली अल्लाह को नहीं धोखा देते, अल्लाह ने उनको धोखे में डाल दिया कि वो ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमा रहे कि ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है जो ये वो समझते हैं कि हमने अल्लाह को धोखा दे दिया। कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है भला? लेकिन ये जो मुनाफिकीन की जो ये आयात नाजिल हुई थी, तो उस वक्त भी सहाबा कराम, कुछ 70 सहाबा थे जिनमें इंक्लूडिंग हजरत उमर और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, कि वो जब हुज़ैफा को बता दिया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ के नाम मुनाफिकीन के, और कहा था कि किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, तो उसके बारे में वो पूछा करते थे कि कहीं हमारा तो नाम मुनाफिकीन में शामिल नहीं है। और आज मुसलमानों का क्या हाल है कि वो तो समझते ही नहीं है कि हम भी कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे अंदर निफाक है। जिसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाता था, तो वो कहते थे कि ये मुनाफिकीन में से है।
کیونکہ نفاق ہی والے لوگ جو ہیں ایسا سمجھتے ہیں. تو سب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں کہ منافقین کی ایک اور بات جو یہاں بتا دی گئی ہے، اور کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے ہی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، دل سے نہ چاہتے ہوئے وہ نماز کے لیے آتے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا اس پہ 5 وقت باجماعت نماز فرض ابھی بھی ہے. اور اس وقت ہر کوئی نماز پڑھتا تھا، باجماعت پڑھتے تھے، ایون منافقین جو اپنے آپ جن کے دل میں نفاق ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ جو نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو دیٹ مینس ہی از آؤٹ آف اسلام، تو ان کے سر پہ تلوار لٹک نکل سکتی تھی. اسی لیے وہ نماز کے لیے آتے تھے، اور لیکن بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ دل ان کا کہیں اور ہے، دماغ ان کا کہیں اور ہے، نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، کیونکہ وہ اندر کوالٹی جو ہوتی ہے اس میں کیریکٹرسٹک منافقین میں وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پیپل پلیزر ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اور کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا، یعنی کہ جلدی جلدی نماز پڑھی اور فوراً نکل گئے، نہ تو بیٹھ کے کوئی ذکر کیا. اور جو مومنین ہوتے ہیں وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی جو ہیں وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فٹافٹ ٹکرے ماری اور نماز سے غائب. لیکن اور اندر بات کہ آج تو مسلمانوں، یہ تو منافقین تھے جو نماز باجماعت پڑھتے تھے اس وقت، آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز سر عام مس کرتے ہیں اور نہیں پڑھتے، اور اس پہ کوئی ان کو گلٹ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یہ آج کیسا دور ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ ہی کی یاد آتی ہے نا. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ذکر کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے جوارح سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو یہاں پہ وہ بتائی گئی ہے کہ ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں. آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے مذبذبینہ، یہ 4 روٹ لیٹرز ہیں اس کے، زابا زابا کہ زب زب کہتی ہیں، متذبذب جس کو ہم اردو میں کہا جاتا ہے کہ وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور تذبذب میں لٹکتے ہیں، بینا درمیان، ذالکا اس کے، لا نہیں، الا طرف، ہاؤلائی ان کی، اور لا نہیں، الا طرف، ہاؤلائی ان کی، ومن اور جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ واپس، لن ہرگز نہ، تجدہ پائے گا تو، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ جو ہیں منافقین کہ یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں. نہ تو وہ کہتے ہیں نا یہ کہ کیا مطلب، نہ وہ ان کی ہے طرف ہیں نہ ان کی طرف کی، مطلب نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر ہیں اور نہ ہی وہ کفار کے ساتھ سنسیئر ہیں. صرف وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، جس طرف ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ اسی طرف پلٹ جاتے ہیں. زبزب کہتی ہیں، زباب کہتی ہیں مکھی کو، جو کہ بھن بھن کرتی رہتی ہے، ہر گندی چیز پر جا کے بیٹھتی ہے. اسی طرح منافق بھی جو ہے بھن بھن کرتا پھرتا ہے، جہاں اس کو فائدہ اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ اسی طرف لٹکتا ہے، اسی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے. نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر، نہ ہی کافر کے. اور جیسے مکھی کی کتنی 100 آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی بیٹھتی تو گندگی ہی پر ہے، رائٹ. اسی طرح منافق چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کتنا بھی انٹلیکچوئل ہو جائے، لیکن بڑا کننگ ہوتا ہے، وہ گند ہی پر جا کر بیٹھتا ہے، جو یہاں پر بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ بھٹکا دے، کیونکہ جو اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ تو اس کو موقع دیتا ہے، جب اب وہ نہیں آنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اپنی راہ پہ لاتا نہیں ہے. یہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ پھر جس کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، پھر اس کے لیے کوئی اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. دیکھیں یہاں پہ میرا خیال ہے 3rd یا 4th ٹائم آیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے. لا تتخذوا، مت پکڑو، مت بناؤ،
یہ پہلے ورڈ سارے گزر چکے ہیں. کافرینا، الکافرینا کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے، المؤمنین مومنین کے. کیا تریدونا واداس کہ کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تجعلو کہ کرو، للہ اللہ کے واسطے، علیکم اوپر تمہارے، سلطانن کوئی غلبہ، مبینہ ظاہر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مومنین کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اے مومنوں کہ تم اگر نفاق سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تم کافروں کو، مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست مددگار نہ بناؤ. یہ نکلنے کے، یہاں پر نفاق سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ تم نفاق سے نکلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرو کہ مومنین سے دوستیاں کرو، مومنین کے علاوہ کافرین سے دوستیاں مت کرو، کیونکہ کافر یہ وہی دوستی ہے جو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جہاں پر تمہارا دین کمپرومائز ہو تو پھر ایسی دوستی کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر اس کی صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کی وارننگ دی گئی ہے. تو تم کیا کرو کہ پھر مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان، کیا تم اللہ کو ریزن دینا چاہتے ہو کہ وہ تم کو پکڑے؟ ٹھیک ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر کا کوئی سری الزام لو، یعنی کہ تم اس طرح کے کام کرو ان کے رنگ میں رنگ کر کے تم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے، یعنی کہ تمہاری پکڑ ہو. ان المنافقین، نمبر 145، ان بے شک المنافقین منافق، فی الدرکی، دال الرقاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور درک کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ادراک بھی لفظ اسی سے ہے، اور ادراک ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے اس کی انڈرسٹینڈ کرنا، تو یعنی کہ بہت ڈیپ اترنا، ڈیپتھ میں جانا. تو اسی سے یہ ورڈ ہے کہ بے شک منافقین فی الدرکی، بہت نیچے، مطلب کہ درجے تو مطلب درجے ہوتے ہیں، عربی زبان میں درجات استعمال ہوتے ہیں اور بلندی کے لیے، لیکن جو ہے یہاں پر جو اور نیچے جانے کے لیے جو لیولز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے ورڈ درک یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سخت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کون؟ منافقین. بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں پر سمجھے سب سے زیادہ ہاٹسٹ ٹیمپریچر ہوگا. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم ادھر نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. دیکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو، جیسے میں پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کافرین سے زیادہ منافقین پہ غصہ چڑھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے اللہ، چونکہ وہ مسلمانوں کے اوپر سے اپنا شو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی لیے اور دھوکے باز جو یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکے باز لوگ پسند نہیں ہیں. اسی لیے اتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہاں پر، انما لا تجعلنا منہم آمین. آیت نمبر 146، الا الذین، مگر جن لوگوں نے تابو توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا، جو ہے عین سواد میم روٹ لیٹرز ہیں اس کے. عصمت جو ورڈ ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ مطلب کہ جیسے عورت کی عصمت جو کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی بڑی مضبوطی سے حفاظت کی جاتی ہے، رائٹ. تو وہی ورڈز ہیں یہاں پر بھی کہ جس نے مضبوط پکڑ لیا باللہ، اللہ کو، وَأَخْلَصُوا، اور دیکھیں خالص کر لیا. دیکھیں ایک ہے مطلب کہ بہت زیادہ خالص کر لینا، اور خالص کر لیا دین کو، ہم اپنے، للہ واسطے اللہ کے، فَپَسْ اولئک، یہی لوگ ہیں، مع ساتھ، المؤمنین مومنوں کے، وسوفا،
یہ جو ہے ان قریب جو آتا ہے، سین بھی ان قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا بھی سون کے لیے یعنی کہ ان قریب کے لیے آتا ہے، لیکن سین جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امیڈیٹلی، اور سوفا ہوتا ہے تھوڑا سا لٹل لیٹر دین امیڈیٹلی، رائٹ؟ تو دونوں کے معنی یہی ہے کہ جلدی. یؤتی دے گا اللہ، اللہ دیکھیں یہاں پر اب اللہ فائل آ گیا تو اس لیے یہاں پر دمار ہے. تو جب ہم بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے اللہ کو ایز اے فائل لے کر آنا ہے یا ہم نے ایز اے مفعول لانا ہے، یعنی کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کو اور اللہ نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے کہ اور جلدی دے گا اللہ، اللہ المؤمنین ایمان والوں کو اجرن، اجر عظیمہ بہت بڑا. تو یہاں پر فرمائے کہ عذاب اور ثواب کے لیے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کو کہ نفاق سے جب تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے دل میں نفاق ہے تو پھر اس سے تم نے کیسے اپنے آپ کو نفاق سے خالی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک طرح سے ٹریٹمنٹ بتا دی، کیونکہ نفاق از لائک اے کینسر، کہ جو اگر اس کی ارلی ڈائگنوسس نہ ہو کینسر کی تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. سملرلی اسی طرح نفاق بھی جو ہے یہ کینسر کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کو فوراً انسان اپنے دل کو ڈیٹیکٹ نہ کر لے کہ کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں، تو پھر وہ اس میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے، اس کے اندر یہ نفاق پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ کر گزرتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ در اسفلس جو ہے سب سے نچلے درجے میں ان کا انجام بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں تو وہ کیسے نفاق سے پھر بچیں، تو وہ پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ٹھیک ہے، پھر اپنا اصلاح کریں اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ کا سہارا ہی سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے، اور پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. تو پھر یہی لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد مومنین کو اجرن عظیمہ دینے والا ہے. ایک تو دیکھیں دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لا کر اتنی توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اجر رکھتا ہے. اور مین اجر جو ہے عظیمہ اجر جو ہے جو دگنا تگنا اللہ کے اوپر ہے، جتنا چاہے گا اجر دے گا، وہ تمام کا تمام اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھ چھوڑا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجرن عظیمہ. آیت نمبر 147، ماں کیا یفعلو کرے گا اللہ کہ اللہ کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ اللہ کہ کیا کرے گا اللہ بھی عذابی عذاب کر کے تم کو ان اگر اگر تم شکر کرو، شین کافرا شکرا، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے تم، وکان اللہ اور ہے اللہ شاکرن بڑا قدردان، علیمن خوب جاننے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب اور ثواب اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دیتا کہ خدا خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے اور جوش میں اور انتقام کے جوش میں آ کر عذاب دینے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی ہر لحاظ سے چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئے تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ یہی جو ہے مطلب پیگنز جو تھے وہ اپنے دیوتاؤں کے بارے میں ہی تصور رکھتے تھے، اور اسی طرح اہل کتاب جو تھے انہوں کا بھی کچھ تصور اسی ٹائپ کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانی عمل کا نتیجہ اور اللہ کی حکمت نے یہ قانون ٹھہرا دیا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے عمل کا بھی ایک بدلہ ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے جو اوپر بتا دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان میں جب داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، وہ خام خواہ اپنے بندوں کو کیوں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں اللہ چاہتا کہ اس کے بندوں کو عذاب ہو. یہاں پر جو یہ بتایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے تو نہیں بنائی اور ہمیں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہم یہاں پر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے. اللہ نے تو ہمیں احسن الخالقین بنایا، اپنی مخلوق اپنی خلقت میں سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو یہ سزا دے گا، تو یہ اس طرح نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جیسا تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو ویسا ہی تم مجھے پاؤ گے۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کے بارے میں تو بہت احسن گمان رکھنا ہے ہمیں مومنین کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس کی ناشکری نہیں کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے کہ تمہیں عذاب دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ شاکرن علیما، کہ اتنا زیادہ قدردان اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے شاکرن اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہمیں بتا رہے ہیں، تو اللہ جب شکر اور ایمان آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ شاکر کیسے کہ قدر اللہ تعالیٰ اتنی سی نیکی کا بڑھا چڑھا کر جو بدلہ دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تو قدردانی ہے، ورنہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے، رائٹ؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ انسان کا عمل اس کو جنت میں لے کر انسان کا عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عبادت اس قابل نہیں کہ مجھے جنت میں پہنچائے، بلکہ میری کوششوں کی قدر کرتے ہوئے میرا رب اس کو پیار آئے گا اور وہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں ڈالے گا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہ ہو جو جس سے تو ہم سے ناراض ہو۔ اگر دیکھیں کہ مسجد میں کوئی تنکا بھی ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتے ہیں، کتنا چھوٹا سا ایکٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کی یاد میں انسان اللہ کے خوف سے بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اتنی قدر کرے گا کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ جس دن قیامت ہوگی تو جب کوئی شخص ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا تو وہ شخص ہر ایک سے گھوم پھرتا رہے گا ادھر ادھر، ہر ایک سے ایک نیکی کی طلب کرے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی اس دن اپنی ایک نیکی بھی کسی کو نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جو میں نے ایک چھوٹی سی چیز چھپا کر رکھی تھی وہ لے آؤ، اور اس کے اعمال کا پھر اس سے وہ لائی جائے گی اور وہ چھوٹی سی ڈبیا اس کے نامہ اعمال میں اس کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اور اس کا نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا، پھر ایک وہ موتی کی شکل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا پلڑا بھاری ہوگا، پھر اس کو کہا جائے گا کہ ایک سردی کی رات تھی اور تو بستر چھوڑ کر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس وقت میرے خوف سے تیری آنکھ سے ایک قطرہ نکلا تھا، وہ ہے یہ موتی جس کو میں نے چھپایا ہوا تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شاکرن عظیمہ ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو دوسروں کے سامنے مطلب کہ اللہ اس سے کیا لرن ہم نے کیا کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہیں چھوڑنا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر پالے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، آمین۔ آیت نمبر 148، لا نہیں یحب اللہ، پسند کرتا اللہ، الجہرا پکار کر کہنا، یا جہری جو نماز ہوتی ہے جس کو پکار کر پڑھی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں نا، تو یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات نہیں پسند کرتا، پکار کر کہنا، بالسوء، سین واو یا روٹ لیٹرز ہیں، کہ ظاہر کرنا یا اعلانیہ، اللہ نہیں پسند کرتا ظاہر کرنا یا اعلانیہ کہنا، بالسوء کسی برائی کو، من القولی بات میں سے، الا مگر، من جو ظلمہ، دیکھیں یہاں پر یہ مجہول ہے کہ جو ظلم کیا گیا ہو یعنی کہ جو مظلوم ہو، وکان اللہ، اور ہے اللہ سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں اور کون لوگ ناپسند ہیں۔
कौन सी बातें पसंद हैं और कौन सी बातें अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात से अपने बता रहे हैं कि अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद कि किसी भी बुरे अमल का, किसी इंसान के बुरे अमल का, बुराई का जो है चर्चा किया जाए, उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाए, लोगों को बताया जाए। अल्लाह ताला खूब ऐब पोशी करने वाला है। और अल्लाह ताला यही अपने बंदों से चाहता है कि बंदे भी उसके दूसरे बंदों की ऐब को ढांपें, कवर अप करें, उसकी किसी की बुराई देखकर उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उसको जो है। क्योंकि अगर आप और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी पता चलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इन्हीं आयात की रोशनी में कि अगर कोई शख्स, आप किसी में कोई बुराई देखते हो, किसी का ऐब उस किसी के बैक के पीछे बयान किया जाए, जबकि वो ऐब उसमें मौजूद है, लेकिन उसके पीछे उसको बयान किया जाए, तो ये गीबत है। और अगर वो ऐप उसमें है ही नहीं और फिर भी उसका ऐप बयान, उस ऐप को दूसरों के सामने बयान किया जाए उसकी एब्सेंस में, तो ये तो फिर इल्जाम है, ये बहतान है, जो कि हराम है। देखिए कितनी बड़ी वईद है। और फिर हम आगे सूरह हुजरात में भी पढ़ेंगे कि गीबत करने वाले की तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने फरमाएगा कि उधर हम पढ़ेंगे कि चुगली खाना और गीबत, चुगली भी यही चीज को कहा जाता है कि आपस में दो बंदे जो है बातें करके तीसरे बंदे को, आपस में दो बंदों को लड़ा दे, ये चुगली है। और उधर हम पढ़ेंगे कि कितनी ज्यादा इनके लिए पनिशमेंट्स है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें मोमिनीन की बहुत बड़ी इखलाकी तालीम दी गई है। क्योंकि देखें यहाँ पर यहूद जो थे, यानी कि जो मुशरिकीन थे, जो मुनाफिकीन थे, मतलब, और या फिर जो काफिरीन थे, ये मोमिनों को बहुत दुख दे रहे थे, राइट। और मोमिनीन के ऊपर जुल्म ढा रहे थे। तो मोमिनीन का भी बदला लेने का जो है उनका रिएक्शन, जो कि बड़ा नेचुरल था, हो सकता था, अल्लाह ताला ने वहां पर मोमिनीन की इस्लाह फरमाई, उनको ये इखलाकी तालीम दी कि देखो बदला तुम ले सकते हो, जितनी तुम पर ज्यादती हुई है उतना बदला तुम ले सकते हो, लेकिन माफ कर दो, वो ज्यादा बेहतर है माफ करने की। यही तालीम हमें इन आयात में अल्लाह ताला सिखा रहे हैं कि ऐप जोशी ऐप ऐप कोई मत करो। जुल्म अगर अनलेस के कोई जिस पर जुल्म किया गया हो, तो इससे क्या मतलब है कि जुल्म, मजलूम अपना जुल्म की शिकायत कर सकता है किसी के आगे, लेकिन उसके आगे करे जिसके हाथ में ये कैपेसिटी हो कि वो जालिम को मना करेगा, जालिम को जुल्म करने से रोकेगा, तो फिर तो कोई फायदा भी है। लेकिन अगर वो जालिम को कुछ कह ही नहीं सकता, कंडेम ही नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे मजलूम को ऐसे शख्स के सामने रोने की क्या जरूरत है। फिर मजलूम का सबसे ज्यादा जो है रोना किसके आगे बनता है, अल्लाह के आगे। तो अल्लाह ही सब कुछ, सबकी बिगड़ी बना सकता है, बनाने वाला है, और अल्लाह के आगे रोएं ताकि वही जालिम जालिम के जुल्म से आपको बचाने वाला है। लेकिन इजाजत दी गई है कि अगर किसी पे जुल्म हो, ज्यादती हो, तो वो जितना जुल्म और ज्यादती हुई है कि वो अपना बदला लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन माफ करना भी बहुत बड़ा अजर है। ईमान वाला बदजबान नहीं होता, राइट। अल्लाह ने सिखा दिया कि बुराई का चर्चा ना करो। अगर दुनिया में जुल्म करने वाले से आप सर ने फरमाया कि जालिम को रोको कि वो जुल्म ना करे, क्या कि ताकि वो भी अपने गुनाह से बच जाए। तो लेकिन इस हुर्मत से एक्सेप्शंस कौन से हैं कि अगर शरीयत किस चीज की इजाजत देती है कि जैसे कि जितनी ज्यादती उतना बदला लिया जा सकता है। और लोगों को कब सुनाया जा सकता है, जब मैंने बताया कि अगर कोई जालिम को कंडेम करके उसको इतनी कैपेसिटी है कि वो जालिम को जुल्म से रोक दे, नंबर वन, तो उससे शिकायत कर सकते हो, राइट, कि ताकि वो उसकी मदद हो सके। या फिर जो है इस्लाह की नीयत से किसी को किसी की बुराइयों की या गुरोह या की बुराइयों का जिक्र ऐसे लोगों के सामने किया जाए कि जो उसकी इस्लाह करने पर कादिर हों।
یا کسی کوئی مطلب کہ کسی سے فتویٰ لینے کے لیے اگر کوئی تھوڑا بات کو بیان کیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. اور پھر ایسی یا پھر کوئی ایسا حکومت ہے یا کوئی ایسے لوگوں کا کوئی گروہ ہے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، تو پھر اگر آپ جو ہے جس سے شادی ہو رہی ہے اس میں کوئی ایپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو بھی اچھے انداز میں اس کو آپ کا بتانا فرض ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھئی ان میں یہ ایپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نمبر 5، ایسے لوگوں کو ایسے اداروں یا حکومت کے خلاف علل اعلان تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے جو فسق اور فجور، فتنہ، فساد، فحاشی پھیلانے کے مرتکب ہوں، کہ جہاں پر خلق خدا کو بے دینی، ظلم اور بے راہ روی کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں، تو پھر ایسے حکومت اور ایسے اداروں کے اگینسٹ بھی تنقید کرنا اور ایکشن لینے کی بھی اجازت ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے. اس کے سوا کسی کی بیک بائٹنگ کرنا جو ہم بتا چکے ہیں اس میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سمیعاً علیمہ ہے، جو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، جو اس کو پتہ ہے. اور ایسے مقاصد کیا ہیں شریعت کے، ایسا کیوں کیا جائے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت کی حفاظت ہو، دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کی جان کی حفاظت ہو، دوسرے کا دین کی حفاظت ہو، نسب جو ہے جو ہے اس کو سیو کیا جائے، اس کی حفاظت ہو. کسی کی بدنامی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کسی کی بدنامی کی جائے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 149، ان اگر تو بدو ظاہر کرو تم، اب یہاں پر با دا الف شاید روٹ لیٹرز ہیں، کہ اگر تم ظاہر کرو خیرن کوئی بھلائی کو، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اس کو، یعنی کہ کسی یا تم چھپاؤ، او تعفو درگزر یا پھر درگزر کرو سو ان برائی سے، واپس ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً قدیرا، عفواً بہت بخشنے والا، درگزر کرنے والا، قدیرہ قدرت والا، پوری قدرت والا. دیکھیں یہ جو ہے اس طرح کی آج ویسے بائی دا وے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے. آج مومنین میں یہ باتیں کتنی زیادہ، جو کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کتنی زیادہ یہ باتیں بد اخلاقی کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہے مطلب کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ایسے کیچڑ اچھالتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے الزام تراشی کرتے ہیں، ایسے ایسے عزتیں پامال کرتے ہیں. اور فور واٹ؟ جسٹ فار سیک آف تھوڑی منی، تھوڑا فیم. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خود سب سے زیادہ ایسے کرنے والے سب سے زیادہ خود بے عزت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے، آمین. دیکھیں نا ظلم کا، اور ظلم یہی ہے نا کہ ظلم ظالم کو روکو کہ ظلم نہ کرے، کہ لیکن ظالم کو دیکھ کے بھی خاموش ہو جانا اس کی بھی اجازت نہیں. اس کو روکو تاکہ وہ ظلم نہ کرے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہی کرنا ہے نا، جو یہی تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی کسی میں بھلائی دیکھو کرتے ہوئے، یا کوئی برائی کھلم کھلی برائی کر رہا ہے، اور تو اس کے ساتھ بھلائی کا طریقہ اختیار کرو تاکہ وہ آپ سے برائی کے بجائے بھلائی کرے. اور اس کو اگر وہ درگزر کرو گے اس کی برائی کو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ درگزر کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. تو تم بھی اپنے اندر یہ جو ہے کیریکٹرسٹکس لے کر آؤ، اب یہ اخلاقیات لے کے آؤ کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے تو تم بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر معاف کر دو، درگزر کرو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشنے والا ہے. اینڈ نمبر 150، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یہ کہ یفرقوا فرقہ تفریق کر دینا، جدائی ڈال دینا،
بینا درمیان اللہ کے و رسولہی اور اس کے رسول کے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ایمان لاتے ہیں ہم بِبَعْضٍ بعض پر وَنَكْفُرُ اور ہم انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں بِبَعْضٍ بعض کے وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا یہ کہ پکڑیں بینا درمیان ذَلِكَ اس کے سبیلا کوئی راستہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ایک ہی میسج کے ساتھ بھیجا ہے اور تمام پیغمبروں نے ایک ہی میسج دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو اور ہماری اطاعت کرو، جو ہم پیغام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں تم اس کو فالو کرو. ہر رسول کا یہی پیغام تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے کچھ پیغمبروں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری راستہ نکالنا چاہتے ہو، حالانکہ کوئی تیسرا راستہ تو ہے ہی نہیں. ایک رسول کا انکار پورے ہمارے ایمان میں مطلب تمام کا انکار ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے یہ کفر ہے. ہمارا سچا دین ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور تمام جیسے ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، جو ایمان مجمل بتایا تھا. تو اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم ایک کو مانیں اور ایک کو ہم نہ مانیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، دوسرے کی تکذیب نہیں کر سکتے. پیغمبروں میں سے کسی ایک، ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس نے ان کا درجہ بہت زیادہ بڑھا دیا. پھر اس پر ایک انصاری جو تھے اس نے اس کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے. تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے شکایت لے کر آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں میں تفرقہ نہ ڈالو، یہ اللہ نے خود ہی جو ہے مقرر کر دی ہے، متعین کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے، ہم جب تیسرے پارے میں پڑھ کر آئے کہ اللہ نے کسی کو کسی بات پر فضیلت دی ہے، تو کیوں جھگڑتے ہو، کیوں تفرقہ ڈالتے ہو، اس طرح نہ کرو. آج کے دور میں انکار حدیث کا فتنہ کتنا پھیل رہا ہے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دین میں نہیں آئے گی تو ہم دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ ایک دین کا اسکیلیٹن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس سے بچا کر رکھے اور ہمیں حدیث کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کا انکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. رائٹ. تو یہ سوچ کر کہ مطلب اس طرح تفرقہ نہیں کر سکتے کوئی بھی. دیکھیں اسی بات پر تو تھا کہ اللہ کو مانتے تھے. جو اکبر بادشاہ تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اس نے رسول کو نکال دیا، تو اس نے اپنا اکبر دین اکبر بنا دیا. تو اسی بات کو یہاں پر کہ مطلب کہ جو جس کے ہم بڑا پریز کرتے ہو، مغلیہ دور بڑا اچھا تھا، تو دیکھیں اس نے کیا تھا. تو جنہوں نے اللہ کو نہیں، اللہ کے ایک رسول کو مانا، دوسرے کو نہیں مانا، تو وہ دین سے نکل جاتے ہیں. ہم مسلمانوں کو مسلمان رسولوں میں تفریق نہیں کر سکتے، اور یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اللہ کو مانیں گے تو کسی سب کو ہی اللہ ماننا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ there is no other third way، ٹھیک ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، حقاً سچے. اصل میں یہی لوگ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو، ایک کو رسول مانتے ہیں دوسرے رسول کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بلا شبہ یہی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے نہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ بڑا رسوا کن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی، کہ یہی لوگ ہیں اصل میں کافر، جو ایک کو رسول کو مانتے ہیں دوسرے کو انکار کرتے ہیں. اور پھر کافروں کے لیے درد رسوا کن، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول
پر، ولم اور نہیں جو فرقو وہ انہوں نے جدائی ڈالی یا تفرقہ کیا، بینا درمیان احادن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ ہیں، سوفا البتہ یا ان قریب، یؤتیہم دے گا ان کو، اجورا اجر، ہم ان کا، وکانا اور ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا، رحیمہ بڑا مہربان۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ساری بات کلیئر کر دی کہ ایمان والوں، اللہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کو پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ تفرقہ نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے اور ان کو اجر دے گا، اور دنیا مطلب آخرت میں تو سارا اجر جو آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں تک ہم اپنا لیسن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تعلیم دے اور صحیح علم ہمیں ہمارے اندر آئے، اور ہم جو اللہ شریعت ہمیں ملی ہے ہمیں اس کی قدر کر کے، خوبصورت شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں سکھا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔